खुदाम यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज मेरे अजीज़ों जो हमारे कलाम का उन्वान है वो उन्वान ये है कि क्या हम यीशु मसीह को देखना चाहते हैं। ये एक सवाल है हर एक दयानतदार से, हर एक ईमानदार से। शिफा हर शख्स पाना चाहता है, बरकत हर शख्स पाना चाहता है, ज़िंदगी हर शख्स पाना चाहता है, और बथेरे हैं जो गुनाहों की माफ़ी भी पाना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप यीशु से भी मिलना चाहते हैं। ये सारी बातें तब ही मुमकिन हैं जब आप अपने मुनज्जी को देखेंगे। ये तब ही मुमकिन है जब आप अपने मुनज्जी से मुलाकात करेंगे। एक ईमानदार जब भी दुआ में बैठता है ईमान के साथ, पूरी तवज्जो के साथ, दिल की लगन के साथ, तो उसे अपने चारों तरफ एक रूहानियत का एहसास होता है और यही खुदा की प्रेजेंस होती है। क्या ये एहसास कभी आपको हुआ है, या हमारी दुआ के अंदर उकताहट और दुआ को ख़त्म करने की सोच शामिल होती है कि यार फटाफट दुआ ख़त्म कर लिए। ऐसी दुआएं, ऐसा माहौल ना तो आपको खुदा से मिला सकेगा और ना ही इसमें खुदावंद यीशु मसीह आपको नज़र आ सकते हैं। एक क्राइटेरिया है यीशु मसीह से मुलाकात करने का, यीशु मसीह को देखने का। अगर खुदा चाहे तो वो किसी भी क्राइटेरिया का पाबंद नहीं है, वो अपना आप किसी पर भी जाहिर कर सकता है, किसी तरह से भी जाहिर कर सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं ईमानदार होते हुए, तो क्या आप यीशु मसीह से मिलना चाहते हैं। ख्वाहिश तो सबकी है, लेकिन हमें किस तरह से यीशु मसीह के साथ मुलाकात करनी चाहिए, या किस तरह से यीशु मसीह से मुलाकात की जा सकती है, यीशु मसीह को किस तरह से देखा जा सकता है, इस तरफ हमारी सोच कभी गई है, या हमारी सोच सिर्फ दुआओं की हद तक ही है। दुआ कर ली, दुआ करवा ली। मेरे अजीज़ों, हमें एक बेहतरीन ईमानदार बनना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी मसीही अगर अपने मबूद को, अपने खुदा को, अपने खालके हकीकी को जानने का ख्वाहिशमंद नहीं है, देखने का ख्वाहिशमंद नहीं है, उससे मुलाकात का ख्वाहिशमंद नहीं है, तो उसका अकीदा और उसका ईमान जो है वो वक्त के साथ साथ बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा। और एक ईमानदार कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा कि वो ईमान की कमज़ोरी का शिकार हो। आइए कलाम मुक़द्दस में से एक हवाला हम देखेंगे, इब्रानियों उसका 12वां बाब और उसकी दूसरी आयत। भाई रॉक्सन से गुजारिश है कि इस हवाले को पढ़े ज़रा। खुदाम के जिंदा पाक कलाम में से इब्रानियों के नाम खत उसका 12 बाब उसकी दूसरी आयत। और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यस्सु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नज़रों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह न करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। आमीन। ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहना है। हमारी आंखें कहाँ पर लगनी चाहिए जी? ईमान के बानी, यीशु मसीह ईमान का बानी है। और वो लोग जो खुदा का कलाम नहीं सुनते, वो लोग जो यीशु मसीह से मुलाकात के मुश्ताक नहीं हैं, उनकी जिंदगी के अंदर वो ईमान नहीं है जो एक मसीही ईमान होता है। क्योंकि ईमान का बानी जो है वो यीशु मसीह है। मसीही ईमान का बानी यीशु मसीह है। और क्या ये मसीही ईमान हमारी जिंदगी के अंदर शामिल है? नामी मसीही होना काफी नहीं है, हमें बुलाए हुओं की लिस्ट में भी शामिल होना है, लेकिन हमें उस लिस्ट में शामिल होता है जिनको खुदा ने चुन लिया है, बरगुज़ीदों की लिस्ट में शामिल होना है। तो ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें। तो बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि यीशु को हम किस तरह से देखें, क्योंकि वो तो जिस्म में नहीं है, ज़मीन पर नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो ज़मीन पर नहीं है। अगर ज़मीन पर होता तो हम ज़रूर जाते, ज़रूर देखते। तो हम किस तरह से यीशु मसीह को देख सकते हैं? एक खुदा के खादिम थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये फैसला किया कि मैं खुदावंद यीशु मसीह से मुलाकात करूंगा, और उन्होंने एक अजीब सी सोच लेकर ये फैसला किया। उसने कहा कि अगर खुदावंद यीशु मसीह मुझे नजर ना आए तो मैं ट्रेन के नीचे आके अपनी जान दे दूंगा। और वो दुआ करके उसी रात ट्रेन की पटरी पर जाकर लेट गए, और इससे पहले कि ट्रेन आती यीशु मसीह आ गए, और उस शख्स को यीशु मसीह का दीदार हुआ, उस खादम को यीशु मसीह का दीदार हुआ, और उसने शुक्रगुजारी के साथ अपने आप को वहां से उठाया और लोगों में जाकर जगह जगह वो गवाही देता फिरा। और ये गवाही सुनकर एक और ईमानदार के दिल में ये जज्बा पैदा हुआ। उसने कहा भी पादरी साहब की जिंदगी च यीशु मसीह इस तरह जाहिर हो सकते नहीं, तो मेरी जिंदगी च जाहिर नहीं हो सकते। उसने भी यही फैसला किया, यही दुआ की कि खुदावंद मैं अपनी जान दे दूंगा, तू मुझे नजर आ। और वो ट्रेन की पटरी पर जाकर लेट गया। थोड़ी देर बाद ट्रेन आ गई तो वो उठ गया। ये एक ईमान की शक्ल है कि आप अपनी बात पर कितना कायम है। हो सकता है कि यीशु मसीह आई जाते, लेकिन उन्होंने यकीन सी कि यीशु मसीह ने देर कर दी है, हुण मैनूं ही कुछ करना पैना है।
تو ہم یسوع مسیح کو کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں؟ ہم اپنی دعاؤں میں یہ کہتے ہیں کہ خداوند جہاں 2 یا 3 جمع ہیں تو ان کے درمیان میں موجود ہے. تو کیا ہمیں اس حضوری کا کوئی تجربہ ہوا ہے؟ کوئی ہماری آنکھوں نے کبھی یسوع مسیح کی تجلی کو دیکھا ہے، اس کے جلال کو دیکھا ہے، یا محض یہ باتیں ہماری گفتگو کا حصہ ہی ہیں کہ خدا جہاں 2 یا 3 جمع ہیں تو ان کے درمیان میں موجود ہے؟ کسی بھی ایماندار سے پوچھا جائے تو وہ اپنے ایمان کا دعویٰ کرے گا کہ ہاں بھئی یسوع مسیح موجود ہے، لیکن کیا اس عمل کو ہم دوسروں تک کس طرح سے پہنچا سکتے ہیں؟ یسوع مسیح ہمیں کس طرح سے نظر آ سکتا ہے؟ یسوع مسیح دوسروں کو کس طرح سے نظر آ سکتا ہے؟ میرے عزیزو، یاد رکھیے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خداوند کو دیکھیں گے. مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں. گھمنڈ کرنے والا دل، شرارت کے منصوبے باندھنے والا دل، بدی کو رکھنے والا دل، لڑائی جھگڑے کرنے والا دل، نافرمانی کرنے والا دل، اور حد سے زیادہ غصہ کرنے والا اور بات بات پر جھگڑا کھڑا کرنے والا دل یسوع مسیح کا دیدار نہیں کر سکتا. ہمیں اپنے دل کو پاک کرنا ہوگا، ہمیں اپنے دل کو صاف کرنا ہوگا. بہت سے لوگ بائبل مقدس کے اندر یسوع مسیح کو دیکھنے کے خواہش مند تھے. ان میں سے ایک ہیرودیس بادشاہ بھی جو ہے وہ یسوع مسیح کو دیکھنے کا خواہش مند تھا. اس کے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں کسی طرح سے یسوع کو دیکھوں، لیکن یسوع مسیح کو دیکھنے کا اس کا مقصد کچھ اور تھا. وہ چاہتا تھا کہ یسوع مسیح اس کے سامنے آئے اور کوئی ایسا معجزہ کرے جس سے اس کی بھی عقل دنگ رہ جائے. لیکن یسوع مسیح اس کی سوچ سے واقف تھا کہ یہ نیگیٹو طریقے سے اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اس لیے یسوع مسیح نے اس کی زندگی کے اندر کوئی معجزہ نہیں کیا. آج ہماری سوچوں کے اندر بھی یہ دعائیں شامل ہیں، خدا تو ایسا کر دے تو میں بھی ایسا کر دوں گا. ایسی شرائط ہم نے رکھی ہوئی ہیں، خدا اگر تو میری زندگی میں یہ برکت دے تو پھر میں بھی ایسا کر دوں گا. کیا آپ خدا کی کامل مرضی کو جانتے ہیں کہ خدا کی مرضی ہماری زندگی کے اندر کیا ہے؟ خدا کیا چاہتا ہے؟ آپ اپنی شرائط سے خدا کی حضوری کو حاصل نہیں کر سکتے، اپنی شرائط سے خدا کے جواب کا تجربہ نہیں کر سکتے. آپ کو خدا کی مرضی کو جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا کی مرضی ہماری زندگی کے اندر کیا ہے. ایک ایماندار جو ہے وہ ہمیشہ اس بات کا خواہش مند رہتا ہے، جس طرح ایک فرما بردار بیٹا، فرما بردار بیٹی اس بات کی طلبگار رہتی ہے کہ میں اپنے ماں باپ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی بسر کروں. اسی طرح ایک دیانتدار جو ہے اس کے دل کے اندر یہ خواہش رہتی ہے کہ میں ہمیشہ اپنے باپ کی مرضی کو جانوں اور اپنے باپ کی مرضی پر عمل کروں. ہم دعا میں بھی یہی کہتے ہیں کہ جس طرح تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. زمین پر پوری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خدا میں تیری مرضی کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہوں. جو کوئی شخص یسوع مسیح کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے خدا اسے اپنا دیدار ضرور دیتا ہے، یعنی یسوع مسیح. یسوع مسیح نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. یسوع مسیح کو دیکھنا جو ہے یہ باپ کو دیکھنے کے برابر ہے. تو کیا ہم اس بات کے خواہش مند ہیں کہ ہم یسوع مسیح کو دیکھیں؟ زکئی ایک ایسی پرسنالٹی ہے جو یسوع مسیح کو دیکھنے کا خواہش مند ہے. اس کے دل کے اندر یہ خواہش ہے کہ وہ یسوع مسیح کو دیکھے، اور اس کا یہ فیصلہ جو ہے یہ واقعہ ہی اسے یسوع مسیح سے ملا دیتا ہے. لیکن زکئی کے اندر 2 رکاوٹیں ہیں جو اسے یسوع مسیح کو دیکھنے نہیں دے رہی. پہلی رکاوٹ یہ ہے کہ اس کا قد چھوٹا ہے. دوسری رکاوٹ یہ ہے کہ بھیڑ بہت بڑی ہے. وہ کیسے پہچانے کہ یسوع مسیح کون ہے؟ سب نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، سب کے لمبے لمبے چوگے ہیں اور سب ایک جیسی نظر آ رہے ہیں. ہم کس طرح سے پہچانے کہ یسوع مسیح کہاں ہے؟ آج بہت سے لوگوں نے مسیح ہونے کا گیٹ اپ اپنا رکھا ہے لیکن وہ مسیح نہیں ہے. اگر آپ مسیح کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو زکئی کی طرح اپنے ایمان کا لیول بڑھانا پڑے گا. زکئی کا قد چھوٹا تھا لیکن اس کا ایمان بڑا تھا. اس نے پہلا فیصلہ کیا کیا؟ اس کا پہلا فیصلہ یہ تھا کہ وہ بھیڑ سے الگ ہو گیا. بھیڑ کے اندر جا کر وہ یسوع مسیح کو تلاش نہیں کر رہا تھا، وہ بھیڑ سے الگ ہو گیا. کیا آج ہم بھیڑ کے اندر ہیں یا بھیڑ سے الگ ہے؟ وہ بھیڑ جو گناہگاروں کی بھیڑ ہے، وہ بھیڑ جس کا رخ موت کی منزل کی طرف ہے، کیا ہم اس بھیڑ کا حصہ تو نہیں ہیں؟ اگر ہم اس بھیڑ کا حصہ ہیں تو پھر میرے عزیزو آپ یسوع مسیح سے ملاقات نہیں کر سکتے. لیکن آپ اگر دل میں خواہش رکھتے ہیں، منصوبہ رکھتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں کہ خدا میں تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو وہ اپنا آپ پر ضرور ظاہر کرے گا. پہلی بات آپ کو اس رش سے الگ ہونا پڑے گا، ایسی سوچ سے الگ ہونا پڑے گا جو بدی کی سوچ ہے اور جو دنیا داری کی سوچ ہے، جو جسمانی سوچ ہے. وہ دل جو بدی کے منصوبے باندھتا ہے خدا اس دل کو بھی بدل سکتا ہے اگر کوئی چاہے تو. یسوع مسیح نے کہا دیکھ میں دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے تو میں اندر آ کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا. مرضی اور اجازت آپ کی ہے. خدا ہمارا آپریٹ کر سکتا ہے اور ہمارے اندر سے سنگین دل کو نکال سکتا ہے. وہ ہمیں گوشتین دل دے سکتا ہے اگر ہم چاہیں تو. یہ اجازت نامہ آپ کو دینا پڑتا ہے. کسی کا بھی اگر بائی پاس کرنا ہو تو
فارم پر سگنیچر کروائے جاتے ہیں کہ بھائی آپ اجازت دیتے ہیں. جب وہ اجازت دیتا ہے تو پھر اس کا آپریٹ ہوتا ہے. بھائی وسیم نے مجھے بتایا کہ ان کی ٹانگ کا جب آپریٹ ہوا تو پہلے تو وہ فارم پر انہوں نے سائن کروا لیے, لیکن جب دوبارہ آپریشن تھیٹر کے اندر لے کر گئے تو انہوں نے ایک فارم پر پھر میرے سائن کروائے. انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کے کولے کی ایک چھوٹی سی ہڈی لیں گے, کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ ہم اس ہڈی کو لے لیں؟ اور انہوں نے اس فارم پر سائن کر دیے کہ میں اجازت دیتا ہوں. انسان آپ کی زندگی کے اندر کچھ کرے آپ کو اجازت دینی پڑتی ہے, اسی طرح آپ کو خدا کو بھی اجازت دینی ہوگی کہ وہ آپ کی زندگی کا آپریٹ کرے تاکہ ہم صحت مند ہو سکیں, ہم بہتر ہو سکیں. یسوع مسیح کو دیکھنا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ بھئی صرف یسوع مسیح کی شکل کو دیکھ لیا. جن لوگوں نے یسوع مسیح کو دیکھا ہے ان کی تو زندگیاں بدل گئی ہیں. یسوع مسیح کو دیکھنا زندگی بدلنا ہے, زندگی کو بدل دینے کا نام ہے. جتنے شاگردوں کے ساتھ یسوع مسیح کی ملاقات ہوئی, جن پر یسوع مسیح ظاہر ہوئے, جن شاگردوں کو یسوع مسیح نے بلایا, جنہوں نے یسوع مسیح کو دیکھا, ان کی زندگیاں یکساں تبدیل ہو گئی. زکئی سے پہلے کہ وہ یسوع مسیح کو دیکھتا وہ بھیڑ سے الگ ہو گیا اور وہ ایک درخت پر چڑھ گیا. اونچائی پر جانا ہوگا, ہمیں اپنے ایمان کے لیول کو بلند کرنا ہوگا. آپ کو پتا ہے کہ جب خدا نے موسیٰ سے ملاقات کی تو موسیٰ کو خدا نے پہاڑ پر بلایا, اوپر آ جا. خدا نیچے نہیں آیا, خدا نے موسیٰ کو اوپر بلایا ہے. خدا ہمارے ایمان کے لیول کو اوپر لے کر جانا چاہتا ہے تاکہ خدا براہ راست خدا یسوع مسیح ہم سے ملاقات کرے. خدا جب اپنے جلال میں کسی پر ظاہر ہوتا ہے تو وہ اس انسان کو بھی کور کر لیتا ہے. موسیٰ پر جب خدا ظاہر ہوئے تو موسیٰ کو خدا نے کور کر لیا تاکہ وہ اس کے جلال کی تجلی سے کہیں بھسم نہ ہو جائے. اور موسیٰ نے ایک چھوٹا سا حصہ دیکھا تھا خدا کا, وہ بھی پیچھے سے دیکھا تھا, اور اس کا چہرہ ایسا روشن ہو گیا تھا کہ جب وہ نیچے اتر کر آیا تو پورا اسرائیل جو تھا وہ ڈر گیا. انہوں نے کہا جا کر اپنا چہرہ چھپا لے, ایسا جلال تھا اس کے چہروں پر. میرے عزیزو, لوگ ہماری شکل کو دیکھ کر, ہمارے کردار کو دیکھ کر, ہماری گفتگو کو دیکھ کر یہ اندازہ لگا لیں کہ اس شخص کا رابطہ یسوع مسیح کے ساتھ ہے. ایک بہترین مسیحی جو ہے وہ اپنے کردار سے یہ ثابت کرتا ہے کہ میرا تعلق یسوع مسیح کے ساتھ ہے. چاہے لڑائی جھگڑے کا ماحول ہو, چاہے کسی جگہ رش ہو, چاہے بدی کا کوئی موقع ہو, یسوع مسیح سے جو ملاقات رکھتا ہے, یسوع مسیح کا جو فرزند ہے, وہ ہمیشہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں. نہیں کرتا وہ لڑائی جھگڑا, بدی کا موقع ہو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. خدا کے لوگوں نے اس کردار کو بائبل کے اندر ثابت کیا ہے. یوسف کے پاس ایک بہترین موقع تھا تاکہ وہ بدی کر لے, لیکن وہ اپنا کمر بند وہاں پر چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گیا. اسے انجام کی فکر نہیں تھی کہ اب میں جیل میں ڈال دیا جاؤں گا, مجھے مارا جائے گا, مجھے سزا سنا دی جائے گی. اسے پتا ہے کہ اگر مجھے سزا ہو گئی تو خدا مجھے بچا لے گا, کیونکہ میرا تو براہ راست تعلق خدا سے ہے. یسوع مسیح میرے عزیزو یاد رکھیے کہ اپنا آپ ہم پر ظاہر کرنا چاہتے ہیں, لیکن کیا ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم پر اپنا آپ ظاہر کرے؟ یہ دعا ہر ایک مسیحی کی ہونی چاہیے کہ خدا میں تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں, تو اپنا دیدار مجھے دے. ہماری دعائیں کچھ اور ہیں, مسائل میں سے نکل کر اوپر آئیں, آپ کو اوپر کا ماحول کچھ الگ نظر آئے گا. طوفان جو ہیں یہ کسی حد تک ہی تباہی مچاتے ہیں, اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ عقاباں دے وانگر تینوں زور دے کے اور تیری جوانی نو کر دینا ہے. عقاب جو ہے یہ طوفانوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے. یہ بلیسنگ ہے, یہ قوت ہے عقاب کے پاس, اور طوفان اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. ایسی قوت خدا نے عقابوں کو دی ہے. اسی لیے خدا اپنے لوگوں کو بھی عقاب سے تشبیہ دیتا ہے کہ عقاب کو دیکھو وہ کیسی قوت کا مالک ہے, کوئی طوفان اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. طوفان ادھر سے آ رہا ہے, عقاب اس طرف جائے گا, اور طوفانوں سے اوپر جا کر وہ اپنی پروان کا مزہ لیتا ہے. جب آپ ایمان کے ساتھ, توجہ کے ساتھ خداوند کے حضور بیٹھیں گے تو آپ کا وہ ماحول جو ہے, آپ کی جو سوچیں ہیں جب خداوند کی طرف ہوں گی تو آپ کے چگرد کا ماحول جو ہے وہ فرق ہو جائے گا. آپ اپنی دعا کو انجوائے کریں گے, آپ کو بوریت نہیں ہوگی. خداوند کی حضوری آپ کے لیے بوریت کا سبب نہیں ہوگی. پھر آپ کسی اور جگہ پر چلے جائیں گے. یہ تجربہ کر کے دیکھیے. یوحنا عرف کو جو مکاشفہ ملا ہے وہ رویا میں ملا ہے, اور یہ اس لیول پر جا کر ملا ہے جہاں پر یسوع مسیح کے ساتھ براہ راست اس کی ملاقات ہوتی رہی ہے. تو میرے عزیزو, ہمیں بھی یسوع مسیح سے ملاقات کرنی ہے, ہم نے بھی یسوع مسیح کو دیکھنا ہے. یسوع مسیح اپنوں کے ساتھ ساتھ دشمنوں پر بھی ظاہر ہوتے رہے. دیکھیں کیسا کرم ہے یسوع مسیح کی ذات کا. ساؤل جو کلیسیاؤں کو ستاتا تھا, جو کلیسیاؤں کا دشمن تھا اور کلیسیاؤں کو مارنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا تھا, یسوع مسیح ساؤل پر بھی ظاہر ہو گئے. اس نے کہا, اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اور آپ کو پتا ہے کہ جب وہ دشمنوں پر ظاہر ہوتا ہے نا تو پھر انہیں دوست بنا دیتا ہے. وہ تیرے دشمنوں کے روبرو تیرے لیے دسترخوان بچھائے گا, وہ تیرے دشمنوں کو تیرا دوست بنا دے گا. اور جس پر یسوع مسیح ظاہر ہو جاتے ہیں اس کی زندگی یکساں تبدیل ہو جاتی ہے. پھر وہی ساؤل پالوس بن جاتا ہے جو کہتا ہے کہ میری مانند بنو جو جیسا میں مسیح کی مانند بنتا چلا جاتا ہوں. میرے عزیزو یاد رکھیے, اگر آپ خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں تو خدا بھی آپ کو نظر آنا چاہتا ہے. یعنی یسوع مسیح آپ دیکھنا چاہتے ہیں نا تو وہ بھی نظر آنا چاہتا ہے.
آپ ملنا چاہتے ہیں، وہ بھی ملنا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو تیاری کرنی ہوگی۔ اگر کوئی خاص پرسنالٹی سے آپ کی ملاقات کا کوئی وقت طے ہو جائے نا، تو وہ آپ اپنے آپ کو بڑا تیار کرتے ہیں، اچھی ڈریسنگ، اچھی تیاری، بالوں کا بہترین ہونا، اور ہو سکتا ہے کہ ہم کئی مرتبہ شیشہ دیکھنے کے بعد بھی مطمئن نہ ہوں اور پھر دل کر رہا ہو کہ بھئی ہوں بھی دیکھ لاں تیاری صحیح ہے کہ نہیں۔ آپ بہت تیاری کرتے ہیں، کسی فنکشن میں جانا ہو تو آپ اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں، آپ کی سوچ ہوتی ہے کہ بہترین لگوں میں۔ آپ ارادہ کیجئے، آپ ایمان رکھیے، آپ خداوند کی حضوری میں ٹھہریے، کمیاں کمزوریاں خدا دور کر دے گا۔ آپ کو کمیاں کمزوریاں دور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خدا دور کر دے گا۔ آپ ارادہ کیجئے کہ خدا میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں۔ کمزوریوں کے انبار ہے ہماری زندگی کے اندر، ہو سکتا ہے کہ ہم نے ان پر کام بھی کیا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ہم نے ان پر کام نہ بھی کیا ہو۔ جن پر کام آپ کر کر کے تھک گئے، خدا کو موقع دیجئے وہ ان کمزوریوں کو آپ کی زندگی سے دور کرے۔ خدا کامل ہے اور وہ اپنے لوگوں کو بھی کامل کرنا چاہتا ہے۔ کیا آپ کامل ہونا چاہتے ہیں؟ ہلیلویا۔ خداوند کو وقت دینا شروع کیجئے، کلام پڑھنا شروع کیجئے، دعا کرنا شروع کیجئے، اور سب سے زیادہ ضروری جو بات ہے، دوسروں کے لیے دعا کرنا شروع کیجئے۔ جب آپ دوسروں کے لیے برکت چاہیں گے، خدا آپ کو برکت دے گا۔ میرا ارادہ ہے کہ میں اس سال یہ کروں۔ آپ یہی سوچ لے کر دوسروں کے لیے دعا کریں کہ خداوند تو ہماری قوم کو، اپنے لوگوں کو یہ برکت دے کہ وہ اگلے سال یہی سوچ لے کر آگے بڑھیں جو سوچ میرے اندر ہے، یعنی بہتری کی سوچ۔ جہاں جہاں ہمارے مسیحی لوگ بستے ہیں، وہاں وہاں لوگوں کی انگلیاں کھڑی ہوتی ہیں کہ یہاں سے نشہ بکتا ہے، یہاں اچھے لوگ نہیں رہتے۔ میں نے لاسٹ بھی یہ بات کی تھی کہ ایک بھائی گڈ فرائیڈے کو یہ دعا مانگ رہا ہے، کہہ رہا خداوند بارش نہ آئی ہوئے تو چنگا، سارا پینا انتظام ہوتا ہی ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، آج تک ہم سر نہیں بن سکے، ہم دمی ہیں۔ ہم خوشیاں مانگتے ہیں، ہم اطمینان مانگتے ہیں، ہم برکت مانگتے ہیں، بیٹی کی شادی اچھے گھر میں ہو، بہو اچھی مل جائے، اور جناب میرا منڈا باہر چلا جائے، میرے بچے باہر سیٹل ہو جائیں۔ لیکن کیا یہ خواہش ہمارے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو آسمان کی بادشاہی کے لیے تیار کر دیں؟ یہ ارادہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کی یسوع مسیح کے ساتھ ملاقات ہو جائے۔ اگر خدا نے برکت ہمیں دینی ہے نا، تو وہ پاکستان کے اندر بھی ہمیں دے دے گا۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ برکت ہوتے ہی ہے، تو یہ سوچ ہماری غلط ہے۔ بڑے لوگوں کو ہم نے وہاں پر جانے کے بعد، بہت پیسہ لگانے کے بعد، پھر خالی ہاتھ واپس آندے ہی دیکھے ہیں، خالی ہاتھ واپس لوٹ کر آ جاتے ہیں۔ بلکہ ہم ہمیشہ اس بات کو ڈسکس کرتے ہیں کہ جو کوئی شخص پاکستان سے باہر چلا جاتا ہے وہ خدا سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ جو کلیسیا کو چھوڑ دیتا ہے وہ آہستہ آہستہ، رفتہ رفتہ خدا سے دور ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ٹیلی فون پر خادموں کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے کہ پاجی دعا کرو، حالات بڑے ٹائٹ نے۔ ہم شاید اس کی فیس بک کی تصویروں کو دیکھ کر یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ لگژری لائف ہے، بھائی کیسا جناب ماحول ہی فرق ہو گیا، دیکھا نا پاجی دو فون نے ہاتھ چ۔ ایسا نہیں ہے، ہاتھ میں چاہے 2 فون ہو، تن پہ چاہے بہترین پوشاک ہو، اگر نجات کا خود، نجات کی پوشاک آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ موت کی طرف جا رہے ہیں، زندگی کی طرف نہیں جا رہے ہیں۔ ایک ایماندار برکت کا وارث ہے، وہ جہاں ہوگا برکت بکھیرے گا۔ تو جو لوگ سوچتے ہیں کہ یار پاکستان کے اندر رہ کر رہے تھے کی بننا ہے، ملک دا بیڑا غرق ہو گیا ہے، اس میں سب سے بڑا اسی شخص کا ہاتھ ہے جس کے منہ سے یہ جملے نکل رہے ہیں کہ پاکستان دا بیڑا غرق ہو گیا۔ آپ نے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے؟ راست باز کی دعا سے شہر سرفرازی پاتا ہے، شہر کیا ملک سرفرازی پا لیتے ہیں۔ تو کیا آپ کا ملک آپ کی دعاؤں کا حصہ ہے؟ ہمیں صرف اپنی زندگی کے بارے میں فکر ہے کہ میری زندگی بہتر ہو جائے، میرے حالات بہتر ہو جائیں، یہاں تک کہ ہم تو اپنے گھر کی صفائی کر کے کوڑا اگلے کے دروازے لگا دیتے ہیں۔ اور کئی لوگ ایسے سیانے ہیں کہ کوڑا لا کے رولا پا دیتا ہے کہ نہیں لا دیتا ہے بھئی میرا نہ آنا لگ جائے۔ ایسی سوچوں سے ہمیں باہر ہونا ہوگا، اور یہ تبھی ممکن ہے جب آپ خدا کے ساتھ رابطے میں رہیں گے، ملاقات میں رہیں گے۔ کیا میرے عزیزو آپ یسوع مسیح سے ملنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ تیاری کیجئے، خدا بھی آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، یسوع بھی آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ یسوع چاہتا ہے کہ وہ اپنا دیدار آپ کو دے، اور جب وہ اپنا دیدار آپ کو دے گا آپ کی سوچیں تبدیل ہو جائیں گی۔ آپ صلیب کے پیغام کو سمجھنے کے لائق ہو جائیں گے کہ صلیب کا پیغام در حقیقت ہے کیا۔ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو۔ مصیبتیں ہوں، مشکلیں ہوں، دکھ ہوں، حالات مخالف ہوں، لوگ مخالف ہو جائیں، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے جی؟ یسوع مسیح کو تکتے رہنا ہے، کیونکہ ہر مشکل کا حل یسوع مسیح کے پاس ہے۔ بیماری ہو تو یسوع مسیح شفا دے دیں گے۔ زندگی کے اندر اگر ایک مشکل چلی گئی ہے، دوسری آ گئی ہے، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ مت کہیں کہ سارا کچھ میرے لیے ہے۔ بھائی وسیم کو دیکھیں، پہلے ان کی ٹانگ ٹوٹی تو ابھی 2 ماہ پہلے ہم نے ان کی ٹانگ کا راڑ نکلوایا، پلیٹیں نکلوائی ہیں، اور پھر لت ٹوٹ گئی، یعنی کہ 3 آپریٹ ہو گئے ہیں۔ لیکن وہ شخص خدا کے حضور جھکا ہوا ہے، اور ہم بھی شکر گزاری کر رہے ہیں۔ گلہ نہیں ہے، شکوہ نہیں ہے کہ خدا ایسا کیوں ہوا ہے۔ بہت سے لوگ جب زندگی کے اندر مشکل آتی ہے نا تو کہتے ہیں خدا میرے نال ہی ایسا کیوں ہے۔ خدا آپ سے محبت کرتا ہے، اور تربیت کے لیے آپ اپنی اولاد کو بھی چھڑی لگاتے ہیں۔ خدا بھی آپ کی تربیت کے لیے آپ کے ساتھ تھوڑا بہت جو ہے وہ چھڑی والا کام کرتا ہے، اور چھڑی ان کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو ڈھیٹ بن جاتے ہیں۔
جو مسیح کی سوچ نہیں رکھتے بلکہ مسیح کی مخالف سوچ پر عمل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے پھر چھڑی کا استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ چھڑی حالات ہیں، یہ چھڑیاں جو ہیں یہ بیماریاں ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں اپنے آپ کو اس سمت میں تعمیر کرنا ہوگا جس سمت میں خدا ہمیں تعمیر کرنا چاہتا ہے۔ تیری مرضی جس طرح آسمان پر پوری ہوتی ہے ویسے ہی تیری مرضی میری زندگی کے اندر بھی پوری ہو۔ خدا میں تیری مرضی کے مطابق جینا چاہتا ہوں۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں۔ ہاللیلویا۔ خالص نیت جو ہے میرے عزیزو، یہ خدا سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ ایمان جو ہے یہ خدا سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھیے، جب آپ دعا میں جھکتے ہیں، دعا میں ٹھہرتے ہیں، تو آپ ہمیشہ اس بات کی جستجو اور تڑپ دل میں لے کر بیٹھا کریں کہ خدا میں تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ یقین کریں کہ یہاں پر پرپٹ پر کھڑے ہو کر بھی بڑی بڑی باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر میرا اور آپ کا شخصی تعلق خدا کے ساتھ نہیں ہے تو بڑی بڑی باتیں بھی بے اثر ہو جائیں گی، لیکن اگر میرا اور آپ کا تعلق براہ راست یسوع مسیح سے ہے تو خداوند تجھے برکت دے، اس بات کے اندر بھی بہت اثر ہوگا۔ آئیے خدا سے ملاقات کے مشتاق ہوں اور اپنا دل خداوند کے حوالے کر دیں۔ خدا مہربان قادر مطلق خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداوند کہ تو اپنا آپ اپنے لوگوں پر ظاہر کرنا چاہتا ہے، اور جو کوئی تجھ سے مل لیتا ہے، جو تجھ سے ملاقات کر لیتا ہے، اس کے چہرے کی اداسیاں خدا دور ہو جاتی ہیں، اس کی نا امیدیاں دور ہو جاتی ہیں۔ وہ خداوند ایمان کے بانی کو اسی لیے تکتا ہے کہ اس کی زندگی کے اندر معجزات کا دریا بہنا شروع ہو جائے۔ ہم جانتے ہیں خدا کہ تو ہمیں جسمانی برکتوں کے ساتھ ساتھ روحانی برکت بھی دینا چاہتا ہے، اور تو ہمیں مضبوط کرنا چاہتا ہے، اور تیری منت کرتے ہیں خدا ہماری زندگی کی کانٹ چھٹ کر، ہماری کمزوریوں کو دور کر، اور ہمیں اس جگہ پر کھڑا کر دے جہاں تو کھڑا کرنا چاہتا ہے۔ خدا ہم خداوند اپنا آپ تیرے حضور پیش کرتے ہیں۔ قادر مطلق خدا، تیری منت کرتے ہیں اپنی قدرت کو ظاہر کر، اپنے لوگوں کو برکت دے۔ اسی طرح ہم تمام کلیسیا مل کر پادری شہزاد صاحب کو، بھائی شہزاد پال کو تیرے لہو میں محفوظ کرتے ہیں، سیال کوٹ کی پوری ٹیم کو تیرے لہو میں محفوظ کرتے ہیں۔ آج دوپہر جب وہاں پر عبادت ہو تو تیری قدرت وہاں پر چھا جائے خدا۔ تیری منت کرتے ہیں خدا تیرا جلال لوگوں کو گھیر لے خدا، اور لوگوں کی خدا جسمانی اور روحانی ضروریات پوری ہو خدا، لوگ تسلی اور اطمینان پائیں خدا، اور جیسی سلامتی سے تو اپنے خادمین کو لے کر گیا ہے ویسی ہی سلامتی سے تو خدا انہیں لے کر واپس آ، تاکہ ہم سب مل کر تیری ستائش کریں۔ یہ دعا تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں۔ گاڈ بلیس یو جی۔